नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है। वो वफाक में अपने बयान के मुताबिक हुकूमत को सहारा दिए हुए है। सिंध के अंदर उनकी हुकूमत मौजूद है और पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम हिस्सा है। MQM एक और बड़ी ताकतवर जमात है और अर्बन सिंध को वो रिप्रेजेंट करती है। दोनों जमातें किसी न किसी तरीके से वफाक से मुंसलिक हैं। एक सपोर्ट कर रही है, दूसरी काबीना का हिस्सा है, लेकिन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात सिंध हमारे पास मौजूद हैं। अरशद वोहरा साहब रुकन कौमी असम्बली MQM की तरफ से। दोनों का शुक्रिया। नासिर साहब, अगर मुख्तसरन फरमाइएगा, आज मैंने शर्जील मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और कहा कि ये सियासी यतीम है जो ये काम करना चाहते हैं। MQM की क़यादत के बाकायदा नाम लिया। फारूक सत्तार साहब जैसे लोग जो हैं उन्होंने कहा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये पब्लिकली क्यों लड़ाई हो रही है? इसकी कोई बड़ी वजह क्या हो सकती है? ये बस मुंह मारी है, चल पड़ी है तो चल रही है, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, एक तो मैं सख्त अल्फाज कहने का आदी नहीं हूँ और मेरे लिए सब भी मोहतरम हैं और मैं सबका एहतराम भी करता हूँ। इशू ये है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमना जो है ना, मुफाहमत की सियासत की है और हमारे साथ हमेशा मुनाफकत की सियासत ही हुई है। हमने तो दिल खोल के सबको वेलकम भी किया है, सपोर्ट भी की है और जितना हो सकता है हम लोग एकोमोडेट भी करते हैं। आपके इल्म में है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब बड़े दिल के मालिक हैं, इसी तरह चेयरमैन साहब भी, और फिर ज़ाहिर है उनके अहकामात पे CM सिंध और हम सब भी। इशू ये आता है कि हमारे MQM पाकिस्तान के जो दोस्त हैं और वो हमेशा पीपल्स पार्टी को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। एक तरफ सब लोग कहते हैं कि जी कराची जो है पूरे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी रखता है, 60-70% जो है वो यहीं से ही पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती है। लेकिन तनकीद सिर्फ सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर की जाती है। वफाक को कभी भी हमारे जो दोस्त हैं वहाँ पे ये बात रेज़ नहीं करते। खान साहब के दिनों में ये नफीस वज़रा थे, आजकल ये बीबे वज़ीर हैं और वहाँ पे ये बात नहीं उठाते। सिंध गवर्नमेंट की बात आती है तो आपके इल्म में है कि जिस तरह का रवैया हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने रखा हुआ है। और फिर हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस बात की होती है? सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब सिंध की तकसीम की बात की जाती है और फिर यही वो एक दो रुख कह लें, उस पर सख्त अल्फाज भी हैं जो कहे जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं सख्त लफ्ज़ नहीं कहता। एक तरफ ये कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन हो, जी 140A पे अमल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और फिर वहीं पे आके ये सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। और फिर वो तकलीफ़ दे बातें होती हैं, लेकिन वफाक से नहीं कहते। मैं ये वफाक की बात क्यों कह रहा हूँ कि सबके जहन में ये है, मे भी आपके जहन में भी हो, कि जी 18वीं तरमीम, वो जी NFC अवार्ड के बाद जो है अब तो सूबों के पास सब है। जी दूसरे सूबे तो कभी नहीं कहते कि जी हमारे यहाँ वफाक काम करे, और ये सिंध वाले ही रोते रहते हैं कि जी कराची में काम कर दें, जी आ जाएं, जी पैसे दे दें, जी ये स्कीम कर दें, जी वो स्कीम। वो क्या वजह क्या है? तलत साहब, आप बहुत सीनियर हैं और आपके काफ़ी चीज़ों का इदराक रखते हैं। ऑनलाइन है हर सारी चीज़ें। 2013 से 2018 का PSDP देख लें वफाक की गवर्नमेंट का, कि जिसमें सिंध के लिए सिर्फ 2-3% रखे जाते थे और वो भी रिलीज़ नहीं होते थे पैसे। दीगर सूबों को जब आप किसी सूबे को 400 अरब, 300 अरब, 200 अरब की स्कीमें कर देंगे तो जाहिर है वो अपने बजट से 100 अरब, 50 अरब किसी पे लगाएगा, अपनी प्रोविंशियल किसी प्रोजेक्ट पे, और फिर वो हमें ताना मिलेगा कि जी फलाने सूबे ने तो अपना कर दिया काम। लेकिन वो PSDP की बुक जो है वो इस बात की गवाह है कि सिंध को कभी भी 2-3% से उसमें नहीं दिया जाता। और फिर ठीक है, 18 के बाद अरशद साहब के पास जाने दीजिए। आपका नुक्ता नज़र लेके मैं आई एम श्योर अरशद वोहरा साहब इसके ऊपर तफसील से जवाब देंगे। जी बिल्कुल। सवाल को रीफ्रेज करते हुए अरशद वोहरा साहब, असल मुद्दा वफाक का मसला है, वहाँ से पैसे रिलीज़ नहीं होते।
آپ کا غصہ اور آپ کی توپوں کا رخ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی طرف ہوتا ہے، اور یہ واقعتاً سوال ایک اچنبھائی اور معمہ بن گیا ہے کہ ایک طرف سے ایک ایسی جماعت جو کہتی ہے کہ ڈیسینٹرلائز کریں اور مقامی حکومتیں بنائیں، وہ مرکز کو کراچی کے معاملات میں کیوں لانا چاہتی ہے؟ گو ایڈ وارا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں طلعت بھائی، بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو جو ہے وہ اسی صورت میں ریز ہوتا ہے جب کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی لاگو ہوتی ہے، اور ڈیفینیٹلی پریشانی ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح پورے پاکستان کے سامنے ہے، ہر ایک پاکستان کے سامنے ہے کہ کراچی میں ایشوز ہیں۔ کراچی میں پانی کا ایشو ہے، کراچی میں سیوریج کا ایشو ہے، کراچی میں انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، کراچی میں گاربیج کا ایشو ہے، کراچی میں گیس بجلی تو چلیں پورے پاکستان میں ہے ایشو، یہاں پہ بھی ہے، بٹ اور ادروائز کراچی میں دیر آر مینی ایشوز، ملٹیپل ایشوز ہیں کراچی میں جو کہ ریزالو نہیں ہو رہے، جو کہ ایڈریس نہیں ہو رہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر تو آپ آرٹیکل 140A کو جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی امینڈمنٹ جو ہے 2024 کے الیکشن کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ جمع کروائی تھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، وہ اس پہ امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہو پائی اب تک کہ پیپلز پارٹی جو ہے، جو کہ واحد جماعت ہے جو کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کراتی چلی آ رہی ہے، لیکن ان بلدیاتی انتخابات کا کوئی فائدہ عوام کو پاس نہیں پہنچ رہا، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا نیچے لیول تک نہیں آ رہا۔ اس میں جو ہم نیچے جو ہے نیچے کی سطح پہ، نچلی سطح پہ عوام کی امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ آرٹیکل 140 ہے جس کو کہ ڈیفائن پراپر طریقے سے نہیں کیا گیا۔ ہم تو اس کو صرف ڈیفائن کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے NFC ایوارڈ کا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اسی طریقے سے پروونشل فائننس کمیشن بھی امپلیمنٹ اگر کر رہا ہوتا اور UC چیئرمین جو ہے اس کے پاس بھی فائنینشیل امپاورمنٹ ہوتی تو شاید آج یہ ایشو نہ آتا، اور گلی محلے کے لوگ جو ہے چیف منسٹر کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی UC کے چیئرمین کی طرف دیکھتے کہ گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ نہیں ہے جس میں ڈوب کے بچے مر جاتے ہیں، سڑک جو ہے وہ ان ایون ہونے کی وجہ سے سڑکوں کا انفراسٹرکچر برباد ہونے کی وجہ سے۔ لیکن صاحب قطع کلامی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کراچی کو ٹیک اوور کر لے، دیکھیں جب آپ کہتے ہیں وفاق کراچی کو ٹیک اوور کر لے، وفاق کے نیچے آ جائے کراچی، تو لگتا یہ ہے کہ آپ پھر ایک خاص قسم کا فارمولہ بنا رہے ہیں جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وفاق کا اس طرح لاہور بھی پھر وفاق لے لے، پھر کوئٹہ بھی وفاق لے لے، پھر تو 1 یونٹ بنا دیں آپ۔ طلعت بھائی ایسا نہیں ہے، دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ کراچی کے ایشوز اگر لاہور کے وہی ایشوز ہیں جو کراچی کے ایشوز ہیں، آج لاہور میں لاہور کے بچوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، آج کوئٹہ میں کوئٹہ کے بچوں کو نوکریاں مل رہی ہیں۔ کراچی کی یہ صورتحال ہے کہ کوٹا سسٹم پورے پاکستان میں کہیں امپلیمنٹ نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف کراچی میں لاگو ہوتا ہے، سندھ میں لاگو ہوتا ہے۔ آج کراچی کے بچوں کو نہ پولیس میں نوکریاں مل رہی ہیں، نہ سرکاری نوکریاں مل رہی ہیں، نہیں مل رہی ہیں۔ آج کراچی کے بچوں کو میڈیکل کالج میں داخلے نہیں مل رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جس طریقے سے جس سمت پر یہ چیزیں چلی گئی ہیں، اس سمت میں جانی نہیں چاہیے تھی۔ اگر میں جو بات کر رہا تھا کہ آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی صحیح طریقے سے تو پھر شاید اس بات کی ضرورت پیش نہ آتی۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی میرے بھائی ناصر بھائی نے یہ بات کہی کہ PSDP میں وفاق کی طرف سے جو حصہ ملتا ہے، ناصر بھائی کو میں علم میں لے آؤں کہ 66 ارب روپے صرف سندھ رورل کے لیے اس دفعہ PSDP میں ملے اور ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گئے، اور کراچی کے لیے صرف 20 بلین تھے۔ وہ 20 بلین کے لیے جو ہے ابھی بھی جب CDWP ہوئی ہے اس میں جام خان شورو صاحب نے مخالفت کی، خیر وہ ہو گئی۔ آج تک یہ 8 ماہ ہو گئے، یہ پیسے ایکنک میں، اب ایکنک اس کی ہونی ہے، یہ PIDCL کے اکاؤنٹ میں ہیں۔ گرین لائن کے لیے جو ہے وہ MQM لڑے، پھر اس کے بعد جب گرین لائن پہ رکاوٹیں آ جائیں، میئر کی طرف سے جو ہے اس کو روکا جائے، پھر مل بیٹھ کر طے ہوتا ہے اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ہرڈلز آ رہی ہیں۔ دیکھیں میرا اگر کراچی کے لڑکوں کو نوکریاں مل رہی ہوں، کراچی کے بچوں کو کالجوں میں داخلے مل رہے ہوں پراپر کوٹے کے تحت، تو ہمارا تو ایشو ہی نہیں ہے نا۔ میں سمپل سی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو مائی بردر۔ دیکھیں کراچی میں ابھی ریسنٹلی شہداد پور سے کہاں سے 5000 پولیس والے کراچی میں بھرتی کیے گئے، تو کیا کراچی کے لوگ نہیں ہیں جن کو کہ نوکریاں دی جائیں؟ کراچی کے لوگوں کو کیوں نوکریاں دی جائیں؟ اب مدعا یہ اب دو معاملات ہیں ناصر صاحب، لکھا ہوا ہے پاکستان کا سب سے اہم، اگر میں ناصر صاحب کے پاس جا پاؤں،
کہ پاکستان کا سب سے اہم شہر، پاکستان کی فائنینشیل شہرگ، پاکستان کے بانی کی آخری آرام گاہ، سمبلزم منی پاکستان، اٹ ہیز اے پرابلم. مطلب یہ کہ یہ پورلی گورنڈ ہے، اس کے اندر کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے، یہاں پر ان امپلائمنٹ موجود ہے، یہاں پر واقعتاً گورننس کے ایشوز ہیں جو کراچی کے لاکھوں شہری روزانہ فیس کرتے ہیں. اور یہ سینس کہ سندھ دیہی پر توجہ زیادہ ہے، سندھ شہری پر توجہ زیادہ نہیں ہے، یہ بھی آرگومنٹ ہم بہت سنتے ہیں. تو میں ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا کہ پھر ڈیولپ کیوں نہیں کر پا رہے ہم کراچی کو ایک ایسے شہر کی مانند کہ جو ساری دنیا میں جس کی بات ہو کہ واہ واہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں اس کی کراچی ہمارا دل ہے، کراچی سندھ کا کیپٹل ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ فوکس جو ہے پورے صوبے کے ساتھ ساتھ کراچی پہ ہے. یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے کہ کراچی میں ترقیاتی کام نہیں ہوتے. آپ چیک کر لیں، ضرورت بہت ہے، لیکن بہت سارے فلائی اوور بنے، انڈر پاسز بنے، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا گیا ہے، اور ابھی حالیہ دنوں میں بہت ساری اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں، کچھ کمپلیٹ ہونے کو ہیں، کچھ شروع ہونے کو ہیں. بالکل ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں. میں ابھی جو وارا صاحب میرے بڑے محترم ہیں، ابھی جس طرح جو انہوں نے فنڈز گنوائے، تو یہ 2022 کے بعد پہلی دفعہ جیسے مون لائٹ ہوتی ہے، جب پی ڈی ایم کے ساتھ ہم تھے تب کچھ بہتری آئی پی ایس ڈی بی کی بک میں. جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ 13 سے 18 دیکھ لیں، 18 سے 22 تک دیکھ لیں، 2-3% سے زیادہ ہمیں فنڈز نہیں ملتے تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئیں ایم کیو ایم پاکستان کے دوست ہمارے بھائی جو ہیں، ہم سے مل کے ہم وفاق سے مطالبہ کریں نا کہ بھائی جو کراچی کا والیوم ہے، جس طرح کراچی جو ہے منی پاکستان ہے، کراچی کا پرسیپشن تو بڑا غلط بنا دیا جاتا ہے کہ جی وہ دنیا کی بدترین شہروں میں سے ہے، لیویبل سٹی جو کاؤنٹ کی جاتی ہے. لیکن مجھے پورے پاکستان میں کوئی ایک ایسا شہر، ایک ایسا گاؤں، ایک ایسی بستی دکھائیں جہاں پہ ڈیلی لوگ آ کے بستے ہوں. وہ صرف کراچی ہے. اگر اتنا ہی برا ہے کراچی تو پھر لوگ پورے ملک سے یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ اس کے برعکس آپ دیگر صوبوں کا کوئی ایک شہر بتا دیں جہاں پہ سندھ کی طرف سے کوئی لوگ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں کام کرتے ہوئے، یا وہاں پہ بسنے کے لیے جاتے ہوں. کوئی ایک شہر بتا دیں، جو بہت اچھے شہر ہیں سب. تو یہ صرف وہ ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے یہاں کام کی ضرورت ہے، اور وہ کام کیا جاتا ہے. کراچی میں پانی، پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں 150-200 کلومیٹر سے پانی لایا جائے، یہاں پہ لایا جاتا ہے. یہاں کا سب سوائل واٹر جو ہے پینے کے قابل نہیں ہے، سمندر ہے یہاں پہ. ہم جو پانی لاتے ہیں 200 کلومیٹر سے یہاں پہ لاتے ہیں. آبادی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے ایشوز آتے ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے، اور ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. ہم اپنے کراچی آپ نے بات کی، وہ میں اس بات پہ فوکس کر لوں. اگر آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ آواز ملا کر وفاق سے جو آپ کے خیال میں حصہ بنتا ہے اس کے لیے آواز اٹھائے، نہ کہ وہ آپ کو ہدف تنقید بنائے. ورا صاحب، اٹ میک سینس کہ اگر مقدمہ آپ نے لڑنا ہے تو وہ وفاق سے لڑنا ہے. آپ نے جو صوبے کی حکومت ہے اس کا گربان نہیں پکڑنا. تو پریس کانفرنسز آپ کی، لیکن آپ کر نہیں سکتے، آپ تو کابینہ کا حصہ ہیں. وفاق کے ساتھ کیسے لڑائی کریں گے آپ؟ طلعت بھائی دیکھیں، ناصر بھائی کے دل میں ڈیفینیٹلی کراچی کے لیے سافٹ کارنر ہوگا. اوور آل پارٹی پالیسی میں کہیں نظر نہیں آتا پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی میں. ناصر بھائی کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، کام بھی کیا ہے، اینڈ آئی نو کہ ان کے دل میں درد ہے. لیکن جب وین اٹ میٹرز آف فار پارٹی پالیسی، تو آپ یہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً 23-24 ہزار ارب روپے سندھ گورنمنٹ کو این ایف سی ایوارڈ کے تھرو ملے ہیں، اور ہمیں یہ ریفلیکشن نظر نہیں آتی. آج جب یہ بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کی، تو ٹرانسپورٹ میں آپ دیکھیں جس دن یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم آج 200 بسیں لا رہے ہیں، اس دن ورلڈ بینک جو ہے وہ رپورٹ چھاپتا ہے کہ کراچی نیڈس 5000 بسز. تو یہ ایشوز تو ہیں نا، کراچی کو ایڈریس جو ہے سندھ پروونس نے کرنا ہے. اچھا، پرابلم کہاں آتا ہے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں پرابلم یہاں آتا ہے کہ
دیر از اے ویری کلیئر. اچھا پورے پاکستان میں کہیں ایک ڈویژن نہیں ہے اربن رورل کی. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ سندھ میں ایک ڈویژن ہے اربن رورل کی, اور یہ ایک نیچرل ہے, چاہے وہ لنگوسٹک بنیادوں پر ہو, چاہے وہ جو ہے کراچی ہیز بیکم اے میٹروپولس اور یہاں پہ ہر زبان بولنے والا رہتا ہو, اور اندرون سندھ میں آپ چلے جائیں تو وہ اندرون سندھ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک رورل ایریا بھی ہے. اچھا ڈیولپمنٹ تو اندرون سندھ بھی نہیں ہوئی ہے, یہ پھر ایک ڈیبیٹیبل سبجیکٹ آ جائے گا. اب جب بات ہوتی ہے کہ یہ جو دو ایک کلیئر ڈیوائیڈ ہے, تو اس کلیئر ڈیوائیڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جس جگہ پہ رول کر رہی ہے, جس پروونس میں رول کر رہی ہے, unfortunately the urban part of that is not representing پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہاں کا مینڈیٹ صرف اس کی پیریفریز میں ہے, جو کہ انہوں نے پولیٹیکلی کہہ لیں, ایڈمنسٹریٹو کہہ لیں, اس کراچی کے 7 ٹکڑے کر دیے, 7 حصوں میں اس کراچی کو بانٹ دیا, اور وہ 7 حصے جو بٹے ہیں وہ بھی لنگوسٹک بنیادوں پر بٹے ہیں. وہ کوئی پراپر یہ نہیں کہ ایڈمنسٹریٹولی یا اس کو مینجمنٹ کے لیے تقسیم کیا گیا ہو, ایسا نہیں ہے. اور پھر جب ابھی لاسٹ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, اس الیکشن میں جو MQM نے بائیک آؤٹ کیا تھا, اس کی جو مین وجہ تھی, MQM کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ اس کی ڈیلیمیٹیشن پراپر نہیں ہوئی ہے. امیڈیٹلی آفٹر 1 month 53 یونین کاؤنسل جو ہے وہ برآمد ہوئی نئی, کہ کراچی میں ہم نے 53 یونین کاؤنسل مزید ایڈ کی ہیں جو کہ گنی نہیں. مولوی صاحب آئی ہیو ٹو انٹروین ہے کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے. میں آپ کی بات کے اوپر میں حتمی طور پر میں ذرا ناصر صاحب سے ایک جملے میں, ناصر صاحب مختصراً فرمائیے گا اس کا سلوشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ آئیڈیل سلوشن ذرا تجویز کیجئے کہ معاملات طے ہوں, پاکستانی شہری ہیں, آپ کی حکومت بھی ہے لیکن پاکستانی شہری, جی بتائیے آئیڈیل سلوشن کیا ہے؟ سر آئیڈیل سلوشن یہ ہے کہ یہ اپنا دل صاف کریں. ابھی آپ وارا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سندھ میں زیادہ, دیہی سندھ میں یہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ وہاں کی بھی حالت بہت خراب ہے. تو میں اس پہ آتا ہوں. میں سر ایک بات کی وضاحت کر دوں, ایک چیز رہ گئی تھی رسپونڈ کرنے سے جو وارا صاحب نے کہی, وہ جو جابس کا سلسلہ تھا, ایڈمیشن کا سلسلہ تھا, آپ پلیز وہ چیک کر لیں اور وارا صاحب سے کہیں کہ آپ کو ڈیٹیل بھیجیں, بلکہ ایک پروگرام رکھ لیں. میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ ہمیں کبھی اس طرح کا سلسلہ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے کہ جی ہم اپنے کراچی کے بیٹوں اور بیٹیوں کو دور رکھیں نوکریوں سے یا ایڈمیشن سے. یہ بالکل غلط الزام ہے, اور یہ جو فیکٹس فگر بتائے گئے وہ بھی غلط ہیں. اس پہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی ہے بات تو وہ ضرور وارا صاحب سامنے لائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مل کر کام کرنا ہے, اور ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو کراچی بہتر کر کے دیں گے. آج بھی اگر سب سے زیادہ آپ بجٹ کو چیک کر لیں جو ہماری ابھی کی اسکیمیں ہیں, تو سب سے زیادہ فوکس کراچی ہے. کراچی, میں آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے کراچی کے بہن بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں ایشوز ضرور ہیں, انفراسٹرکچر کے, روڈ, راستے, وہ سب کو بہتر کیا جا رہا ہے. پانی کی اسکیموں کے لیے ہم بہت زیادہ دن رات کام کر رہے ہیں, بلکہ چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ جو کراچی کا پروفائل ہے اس کے اوپر ہم بالکل ایک علیحدہ پروگرام کریں گے, لیکن جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ معاملات آپس میں طے کرنے ہیں, کیونکہ حتمی طور پر جو چیز تبدیل ہوتی ہے اس کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پروجیکٹ علیمہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس پر بڑی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کا پروجیکٹ تو پتہ نہیں چلا یا نہیں چلا, لیکن علیمہ کا پروجیکٹ یہ تھا کہ PTI کو وہ ادھیڑ کے رکھ دیں, تو انہوں نے ادھیڑنا شروع کر دیا. سنیے وہ PTI کے سینئر لیڈران جو پارٹی چلا رہے ہیں ان کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں. عمران خان کی صحت کے اوپر ہم کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہے PTI کی طرف سے. حامد خان کدھر ہیں, کھوسا صاحب کدھر ہیں, علی ظفر کدھر ہیں, اور گوہر صاحب کہاں ہیں, ادھر کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے. عمران خان نے اس امید میں اتنے لائرز کو ٹکٹ دیے تھے, پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جیل کے اندر ڈاکٹر بھیج دیا جائے. پارٹی فیصلہ کیسے کر سکتی عمران خان کی صحت کے اوپر؟ عمران خان نے جیل میں سے میسج بھیجا میرے ڈاکٹرز چیک کریں. اب ہم پارٹی سے پوچھتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا. اب پارٹی کا کام ہی نہیں بنتا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر آئندہ کوئی ڈسکشن کریں, کوئی بات کریں ہماری اجازت کے بغیر. ہماری اجازت کے بغیر تو علیمہ پروجیکٹ اپنی کلمینیشن کی طرف جا رہا ہے. وہ پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں, جس کے اوپر آج آسمہ شیرازی کے پروگرام کے اندر ان کے وکیل نے جواب بھی دیا. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. جسٹس ریٹائرڈ بندیال صاحب کسی زمانے میں بڑے مشہور تھے, اب ان کا فون ہیک ہو گیا
اور اس کے اوپر سے لوگوں نے پیسے مانگنے شروع کر دیے. سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. ہیکر نے مختلف افراد کو میسیج کر کے پیسے مانگنا شروع کر دیے. سابق چیف جسٹس نے NCCIA کو کارروائی کے لیے درخواست دے دی, اور یہ نیچے ساتھ امیج بھی ہے جس کے اندر کوئی ہیکر جسٹس بندیال صاحب کی تصویر اور نام والے ہیک شدہ فون سے 5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے.